अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है उसी हवाले से जिसको हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू करेंगे, और वो है भावनगर और वाक़या, क्योंकि उसके ऊपर चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती चली जा रही हैं। हम सोच रहे थे कि ये मामला इतना बढ़ेगा नहीं, लेकिन बढ़ रहा है। बल्कि कल का जो मेरा प्रोग्राम था उसमें जो फ़ॉस्टीन बार्गेन का मैंने ज़िक्र किया था, उसमें आप लोगों ने कुछ ने ईमेल्स की हैं, कुछ ने बातें पूछी हैं मुझसे, तो वो उनको मैं जवाब दूँगा इंशाल्लाह। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स किस्म का आइडिया था जो मैंने कल डिस्कस किया था। लेकिन आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इसकी जो नई परतें खुली हैं। आज आपको मालूम है आईएसपीआर की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, आईजी पंजाब साहब ने भी स्टेटमेंट, एक वीडियो जो है वो उनका मैसेज जो आया है उसका भी ज़रा तजिया करते हैं, और इसके साथ दो, दो बड़े ही इंपॉर्टेंट दीगर जो मौजूद हैं उसको भी ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे, और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं लाहौर से सीनियर साहबी जनाब सलमान नाविद भाई। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम कसरार भाई। बहुत शुक्रिया आपको, गुज़श्ता ईद मुबारक। अगरचे इतनी अभी पुरानी नहीं हुई, लेकिन फिर भी बहुत-बहुत थैंक ईद यू मुबारक बहुत आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा सलमान भाई, आप ईद पे ज़ाहिर है कि ईद भी हमारी इस तरह डिस्टर्ब भी हुई कि ईद वाले दिन ये वाक़या रिपोर्ट हुआ जो भावनगर में हुआ, और उस पे चूँकि आपसे बात नहीं हो सकी पूरी डिटेल में, तो ये मुझे बताएँ कि ये थमने को क्यों नहीं आ रहा? चलता ही जा रहा है, और उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी उस तरह नहीं हो पा रही है जिस तरह की होनी चाहिए थी। और फिर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया की भी बातें हो रही हैं। आज आईजी पंजाब साहब की स्टेटमेंट आपने देख ली होगी, फिर आईएसपीआर का भी बयान आ गया है। व्हाट डू यू मेक आउट इट ऑल? देखिए इसरार कसाना साहब, मेरे लिए ये कोई अनोखा और अनहोना वाकया नहीं है, इसलिए कि जिस मुल्क में आइन और कानून के मुकाबले में ताकत की हुक्मरानी हो, वहां आपको मुख्तलिफ ताकतवर फरीकों के दरमियान इस किस्म का तनाव और टकराव जो है वो देखने को वक्तन फवक्तन मिलता है। और ये पहला वाकया नहीं है जो पुलिस और एस्टैब्लिशमेंट या फौज के दरमियान हमें देखने को मिला है। अगरचे ये वाकया एक जिसे कहते हैं ना, एक इदारा जाती अमल नहीं है, कुछ इंफरादी रिफ्लेक्शंस है, लेकिन आप देखिए कि वो जो इंफरादी रिफ्लेक्शन है उनकी ताकत भी उसके पीछे उसका इदारा होता है। यानी पुलिस जब इस वक्त लाकानूनियत करती है तो उसके पीछे उसका इदारे की ताकत होती है, और इसी तरह से अगर कोई फौजी इंफरादी सतह पे अमल करता है तो वो समझता है कि उसके पीछे एक ताकत उसके इदारे की खड़ी है। ये वाकयात जो है जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी जो है वो कितनी कमजोर है। अब देखिए, इसमें एक स्टेटमेंट है जो पुलिस का है, एक स्टेटमेंट है जो फौज के तर्जुमान का जारी हुआ है, लेकिन इससे कतई नजर आपको पता है हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर पुलिस के जो मामलात हैं वो देख रहे हैं, और पुलिस जिस वक्त अपने मुखालफिन को दबाना चाहती है, डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, तो वो इसी तरीके के ताकत के जो हरबे है वो इख्तियार करती है अपने मुखालफिन के खिलाफ। और जब उनसे कोई बड़ा ताकतवर फरीक आ जाता है तो वो अपनी ताकत दिखाने के लिए उनके ऊपर अपना दबाव डालता है। मुझे याद है लाहौर ही में गुलबर्ग थाना, जो लिबर्टी मार्केट का थाना है, वहां जब ये वाकया हुआ था तो इस बुनियाद के ऊपर हुआ था कि जी आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप हमें रोकें और आप हमें निगरानी करें या हमारी जो है वो जांच पड़ताल करें। तो ये चीजें जाहिर करती हैं कि हमारे यहाँ इदारे जितने ताकतवर होते हैं वो उतने ही अपने आप को समझते हैं कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है। ये बुनियादी नुकता है। अब इसको इन्वेस्टिगेट करें पुलिस किस तरह से करेगी और वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होगी, वो एक अलग कहानी है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो बुनियादी फलसफा है वो मट्टी पाओ फलसफा है, यानी अब आपने उस चीज को दबाना है। और अगर कहीं कोई चीज खराबी की निकलेगी भी तो वो चंद अफराद के ऊपर डालकर जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। इसमें भी मट्टी तो डाली गई जी, जिस किस्म की वीडियो आई है, डाली गई है। जी मैं वही कह रहा हूँ ना जी। अब आईजी साहब की अगर आप स्टेटमेंट देख लें तो उससे अंदाजा हो जाता है कि वो खुद भी कितने ताकतवर हैं और कितने ज्यादा वो बालादस्त हो सकते हैं। मुझे याद है इसी वाक्य के ऊपर जो मैंने लाहौर में वाकया हुआ था, सीसीपीओ लाहौर राठौर साहब होते थे और उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मौकफ लिया था कि जनाब जब तक हमारा बंदा नहीं छोड़ा जाएगा तो हम जो है जवाबी तौर पर जो हमने रंजिश के लोग पकड़े उनको नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे ही हुआ, फिर वो गुफ्तो शनीद के बाद जाकर ये मामला रफा दफा हुआ था। तो ये कोई अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है जो भावलपुर में हुआ है। अब इसमें पुलिस कितनी मुलव्वस है और दूसरा इदारा कितना मुलव्वस है, मैं कोई इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि जहां ताकत की हुक्मरानी होगी वहां आपको इस तरह के वाकयात जो है तवातर के साथ देखने को मिल सकते हैं।
اس میں سلمان بھائی دیکھیں، آپ بھی ماشاءاللہ جرنلزم کر رہے ہیں، ہم نے بھی ساری عمر کیا ہے. دیکھیں، جب آپ رپورٹ نہیں کرنے دیں گے کسی کو، جب آپ کسی رپورٹرز کے ذریعے کوئی بات باہر نہیں آنے دیں گے، تو پھر یہی ہوگا. پھر سوشل میڈیا، جس طرح کہ آج آئی جی صاحب میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ بہت ہی انہوں نے بڑا ہی نفرت انگیز کام کیا ہے، یہ فتنہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو پھر تو یہی کچھ ہوگا نا. تو ان کو یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ جب آپ چیزوں کو رپورٹ کرنے سے روکیں گے تو پھر اس میں ریومرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ اوپر ابھر کے آتی ہیں. تو یہ رپورٹنگ کرنے دیں لوگوں کو، کیوں نہیں کرنے دیں؟ لیکن آج تک ہمارے ہاں یہ جو لوگ ہیں، ریاست کے ادارے کے لوگ، یہ ابھی بھی 80 اور 90 کی دہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم خبر دبا سکتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جو نیوز آ رہی ہیں ان کو اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے اس کو ٹویسٹ کر سکتے ہیں، اور جس چیز کو سامنے لانا چاہیں گے اس کو لے آئیں گے، اور جس چیز کو روکنا چاہیں گے اس کو روک لیں گے. اب اس کے لیے وہ دباؤ ڈالتے ہیں فارمل میڈیا کے اوپر، اخبارات کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر، اور وہاں اپنی منمانی کر کے خبر کو رکوا بھی دیتے ہیں، خبر کی سپیڈ بھی کم کر دیتے ہیں، خبروں کو آنے بھی نہیں دیتے. کیونکہ یہاں جو اخباری مالکان ہے یا جو ٹی وی مالکان ہیں، ان سب کو آپ کو پتا ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور وہ ریاست کے ساتھ اس طرح سے ٹکراؤ کے عمل میں نہیں جاتے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو کیسے روکیں گے؟ اچھا، جب آپ اس کو نہیں روکیں گے تو یقینی طور پر اس میں سے بعض چیزیں ایسی آئیں گی جو شاید پروپیگنڈا ہو، اور بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس میں بہت زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا گیا ہو. اب اس کا طریقہ تو یہ تھا نا کہ آپ فارمل میڈیا کو ایکسس دیتے، اور فارمل میڈیا اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کر سامنے آتا، تاکہ کل ہم فارمل میڈیا کو اکاؤنٹیبل بھی کر سکتے. تو جب آپ نے خود فارمل میڈیا کا دروازہ بند کیا ہے تو اب آپ کو یہ جو سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ آ رہا ہے، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، یہ کہانی تو آگے چلے گی نا. تو اس کے ذمہ دار بھی ہمارے ہاں وہی لوگ ہیں جو ہمارے فارمل میڈیا کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے نا کہ بات یہ ہے، یہ جو مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی میڈیا ہے، یہ فلاں میڈیا ہے. تو بھائی یہ میڈیا ایک ٹول ہوتا ہے، آپ اس کو استعمال کریں اپنے حق میں تو یہ آپ کو اپنے حق کے نتائج دے گا. اس کو کوئی دوسرا استعمال کرے گا تو وہ اس کے نتائج دے گا. تو آپ صرف شیطانی میڈیا کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. اس سوشل میڈیا کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. یعنی آج کے دور میں اگر آپ کوئی خبر چھپانا چاہیں گے تو خبر چھپ نہیں سکتی ہے، وہ خبر سامنے آئے گی کسی نہ کسی شکل میں. وہ درست ہو یا غلط ہو، وہ اس کا فیصلہ پھر سننے والے اور دیکھنے والے کر لیں گے. لیکن ان چیزوں کو اب روکا نہیں جا سکتا. تو بہتر ہے آپ اپنی فارمل میڈیا کی کوالٹی کو امپروو کریں، ان کی ایکسس کو انشور کریں، اس کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں، اور جرنلزم کو اور میڈیا کو آزادانہ بنیادوں پر رپورٹنگ کرنے کا اختیار دیں، تاکہ جو درست ہے اور جو غلط ہے وہ صحیح طریقے سے سامنے لایا جا سکے. لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ 80 اور 90 کی دہائی میں بیٹھ کے جس طرح سے میڈیا کنٹرول کرتے تھے اسی طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کر لیں گے، جس میں آج ان کو ناکامی کا سامنا ہے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس ملک کے ریاستی اداروں کے بڑے بڑے افراد جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے سکہ بند دانشور، وہ سب ایک شیطانی میڈیا کہہ کے نا اس سارے اس ریالٹی سے اپنے آپ کو وڈرال کرتے ہیں، اور ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو کچھ خرابیاں ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار آپ خود بھی ہیں. اچھا، ایک اور چیز سلمان بھائی، آپ نے بڑی بڑی امپورٹنٹ بات کی. اس میں جو آئی جی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میں نے غور سے سنا، تو اس میں مجھے ایک انہوں نے جو چیز کہی وہ یہ تھی کہ جی ہمارے جو پولیس آفیسرز تھے انہوں نے ریڈ کے جو پروٹوکولز تھے ان کو فالو نہیں کیا اس کیس میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پچھلے 2 سال سے جو ریڈز ہو رہے ہیں عام سویلینز کے گھروں میں، اور جس طریقے سے چادر چاد دیواری کا جو تباہی پھیری گئی ہے، اس طرح عصمتیں جو ہیں اچھالی گئی ہیں، اس میں کون سے ریڈز کے پروٹوکولز یہ فالو کر رہے تھے؟ سر دیکھیں، اب انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے ایک ادارے کو خوش کرنا تھا نا، اور ایک ادارے کو بچانا بھی تھا. تو انہوں نے جو بیان دیا ہے اس سے اس ادارے وہ کو وکٹم والی بچانے ہو کا گئی. ایک راستہ بھی نکال لیا انہوں نے، اس لیے کہ وہ خود کتنے طاقتور ہیں. ابھی تو ان کو ان کی شاندار کارکردگی پہ صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. تو یہ وہی چیزیں ہیں نا جو ہمارے ہاں ادارے جو ہیں اپنے آپ کو آئین اور قانون کے ساتھ تابع کرنے کی بجائے کچھ اداروں کے اور کچھ افراد کے مفادات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اپنے لیے راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اس بیان کو بھی اسی طریقے سے دیکھ سکتا ہوں نا. دیکھیں نا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی ہے، تو آپ تو نتیجہ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کی پولیس نے جو ہے نا وہ رولز کو فالو نہیں کیا. نہیں کیا. آپ تو پہلے ہی الزام کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ تو پہلے ہی مان رہے ہیں کہ آپ جرم میں شریک ہیں، آپ کی پولیس اس جرم میں شریک ہے. یہاں جو دیکھیے میں تو پولیس سسٹم کا حامی نہیں ہوں، کیونکہ جس طریقے سے پولیس کا نظام چلتا ہے اس میں بے شمار خامیاں ہیں، اور یہ باتیں کہ جی وہ بڑے 100% ٹرانسپیرنٹ ہوں گے ایسا نہیں ہے.
لیکن سوال یہ ہے کہ اس ادارے کی کارکردگی کو کیسے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے, کیسے اکاؤنٹیبل کرنا ہے, کیسے اس کی پرفارمنس کو جو ہے وہ پبلک ڈیمانڈز کے ساتھ جوڑنا ہے, اور کس طرح سے باقی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اگر ان کے اندر کہیں بے لگامی آ جائے تو ان کو آئین اور قانون کے کیسے تابع کرنا ہے. یہ تھوڑی کہ دیکھیں نا, اگر آپ اس معاشرے میں ہر خرابی کا بدلہ لینے کے لیے خود میدان میں آ جائیں اور خود ہتھیار اٹھا لیں, خود ڈنڈا اٹھا لیں, خود بدلہ لینے کے لیے جو ہے نا اداروں پہ حملہ کرنا شروع کر دیں, اداروں کے افراد کو جو یرغمال بنا لیں, ان کو مار دیں, تو پھر آپ مجھے بتائیے لاقانونیت اور کیا چیز ہوتی ہے؟ پھر ریاست کی ضد کہاں ہوتی ہے؟ اور جب ریاست کے ادارے خود آپس میں لڑ پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہاں کوئی چیز جو ہے وہ ڈائریکشن کے اندر نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ نے لاقانونیت کی بات کی ہے, ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ ریلوے پولیس والا جو بندہ ہے, جو پولیس میں جس نے ریلوے کی ٹرین کے دوران سفر کے دوران ایک عورت کو تھپڑ مار رہا ہے, آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ اتنی ہٹ درمی ان کی ہوگی بھی ہے, ان کو کوئی روکنے والا پوچھنے والا نہیں ہے. یہی وہ لا لیسنس جو آپ نے لاقانونیت کی بات کی ہے یہی تو ہوتی ہے. تو اب اس طرح کی جب یہ سارے مظاہرے کو کسانہ صاحب ابھی ہم نے پچھلے 1-1.5 سال میں سیاسی ورکروں کے ساتھ دیکھا ہے نا, خواتین ورکروں کے ساتھ دیکھا ہے, اور سیاسی ورکروں چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین, ان کے والدین کے ساتھ, ان کے معصوم بچوں کے ساتھ, ان کے ڈسیبل بچوں کے ساتھ ہم نے یہ واقعات دیکھے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو آئی جی صاحب کہیں نظر نہیں آئے نا, اس وقت تو آپ کا پورا ادارہ جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ یہ ٹیررسٹ ہے, یہ دہشت گرد لوگ ہیں, ان کو دہشت گرد ثابت کرنے پہ تلا ہوا تھا نا جی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پولیس کا سیاسی استعمال کریں گے اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر پولیس کا یہی حال ہوگا نا جو آج ہم کر رہے ہیں. یعنی کتنی دہائیوں سے آپ اور میں سن رہے ہیں پولیس ریفارمز, پولیس ریفارمز, پولیس ریفارمز. وہ کہاں ہے پولیس ریفارمز؟ مجھے بتائیے وہ کہاں ہے ہمارے یہاں ادارہ جاتی ریفارمز جہاں ہم ان لوگوں کو دیکھیے نا. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں ہمارے پولیس کے عملے میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو خود جرائم کی دنیا کے ساتھ کسی نہ کسی نیکسس کا حصہ بنے, اور یہ سابق جو سی سی پی او لاہور تھے وہ انہوں نے باقاعدہ اپنی رپورٹ میں سبمٹ کروایا تھا کہ ہمارے ہاں کئی پولیس آفیسر جو ہیں وہ جو زمینوں کے قبضے ہیں اس کے اندر وہ شامل ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے. پولیس کا نظام اگر خراب ہوا ہے تو اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بہت بڑا کیا دھرا ہے, انہوں نے اس کا سیاسی استعمال کیا پولیس کا, اور جب پولیس کا آپ سیاسی استعمال کریں گے تو پولیس بھی پھر اپنے سطح کے اوپر کچھ ایسے کام کرے گی جو لاقانونیت کے زمرے میں آتے ہیں. یہی ہوا بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف ہم دیکھیں گے جو آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ ہے اس نے بھی کوئی حل نہیں نکالا, بس انہوں نے صرف یہ بتا دیا ہے اور بڑے ہی آرام سے وہ نکل گئے آگے. لیکن ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل لیول پہ آ جاتے ہیں, اس کی ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو ابھی آج آپ نے اناؤنسمنٹ پڑھی ہوگی کہ جو 6 جماعتی جو اتحاد تھا, جو گرینڈ الائنس بنا تھا, انہوں نے اعلان کر دیا جی کہ اب وہ تحریک چلانے جا رہے ہیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان. تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ امپیکٹ پڑے گا, کچھ تحریک چلے گی آگے, یا یہ بھی ٹھوس ہو جائے گی یا جس طرح پہلے ہوتا رہے اور یہ ٹھوس کر دیا جائے گا اس کو اسی پولیس کے ذریعے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک چلانے کے مواقع تو بہت ہیں اور تحریک چلانے کا ماحول بھی موجود ہے, ایشوز بھی موجود ہیں, لیکن اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں اس میں کتنا دمخم باقی ہے. یہ جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس میں تو 2-3 جماعتیں ہیں جو قابل ذکر ہے, جس میں پی ٹی آئی ہے, جماعت اسلامی ہو سکتی ہے کسی حد تک کیونکہ اس کے پاس سیٹ پاور ہے, اور اسی طریقے سے آپ کچھ حد تک بلوچستان میں محمود خان اچکزئی کا اور اختر مینگل کا اثر نفوذ ہو سکتا ہے, کچھ سندھ کے انٹیریئر سندھ میں کچھ جگہ پر مسلمین کے بھی کچھ لوگ تو ہوں گے, ان کی سیٹ پاور بھی ہوگی. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا رنگ کیا نکلتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ جنہوں نے کہا تھا کہ وہ عید کے بعد بڑی تحریک چلائیں گے, کیا وہ واقعی تحریک چلانے کے لیے باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں؟ تو یہ ابھی ذرا پری میچور ہے کہنا, لیکن جتنا مجھے پتا ہے میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ عید کے بعد جو سیاسی محاذرائی تناؤ اور ٹکراؤ ہے اس میں اضافہ ہوگا, چاہے وہ اسٹریٹ پالیٹکس کے کانٹیکس میں ہو, چاہے وہ پارلیمنٹری پالیٹکس کے کانٹیکس میں ہو, اور چاہے وہ ہمارے میڈیا کے کانٹیکس میں آپ کو لڑائیاں نظر آئیں گی, یا آپ کو ریاستی اداروں کے درمیان جو تناؤ اور ٹکراؤ ہے اس میں نظر آئے گا. میں آپ کو ایک مثال بتانا چاہتا ہوں کہ عید سے 3 دن پہلے مجیب الرحمان شامی صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب, سلمان غنی صاحب اور نجم سیٹھی صاحب کا ایک افطار ڈنر تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور میں کیونکہ سلمان غنی سے ملا تھا اور اس میٹنگ کی روداد میں نے ان سے سنی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کافی ڈپریسو ہیں,
اور کافی فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے ملک کے نظام کو چلایا جا رہا ہے اس طرح تو کوئی بھی سویلین جو ہے ملک چلانے کی صلاحیت نہیں رکھ سکے گا. انہوں نے کہا کوئی بھی آ جائے، اگر ایسے ملک چلانا ہے تو پھر سویلین حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان میں کافی جسے کہتے ہیں نا تلخی تھی جس طرح سے نظام کو چلایا جا رہا ہے. جی جی پھر آپ حصہ کیوں بنے اس کا؟ جی وہ تو دیکھیں نا، وہ تو ان کو سمجھ آ گئی نا کہ جو حصہ ہم بنے ہیں اس کے نتیجے میں ان کو ملا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بھگتا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ان کی پالیٹکس ہے وہ کہاں جا کے کھڑی ہو گئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ حکومت کے اندر ہیں اور جو حکومت کے اتحادی ہیں اور جو حکومت بنانے والے جو اس کے حصے دار بنے ہیں، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نظام جس میں ہم آگے ہیں یہ چلنے والا نہیں ہے. یعنی یہ صرف اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، حکومت کے اندر بھی بے شمار دراڑیں نظر آ رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ کی شکل میں ہے، اور چاہے وہ جاوید لطیف کی شکل میں ہے، چاہے وہ خاقان عباسی ہے، بفتہ اسماعیل ہے، محمد زبیر ہے، کرمانی صاحب ہیں، افنان اللہ صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق ہے. اب آپ کو بہت سی وائسز ود ان پی ایم ایل این کے کیمپ پہ سننے کو نظر آ رہی ہیں، اور وہ ان کو بھی لگتا ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. ہمیں اقتدار تو دے دیا گیا ہے لیکن ہاتھ پیر ہمارے بندھے ہوئے ہیں، اور اس سارے کھیل میں ہماری پارٹی پوزیشن جو ہے وہ بڑی ورسٹ ہوئی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ فرسٹریشن تو دونوں طرف ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے ریاستی نظام کو کنٹرول کیا ہے اس میں اب سویلین کے لیے کچھ نہیں ہے. میں آپ کو پروگراموں میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سپیس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے شرنک ہو رہی ہے اور ڈے بائی ڈے کمزور ہو رہی ہے. ابھی میں حامد میر کا بیان سن رہا تھا، اس نے کہا میں ماضی کی طرف جا کے دیکھتا ہوں اور جو آج کا دور ہے یہ ماضی کے تمام دور سے زیادہ ورس دور ہے. اس نے کہا یعنی اتنی اس نے کہا ہے کہ ہمیں ڈر اور خوف ہے کہ ہم لکھتے ہوئے بولتے ہوئے گھبراتے ہیں، ہمیں اپنا سیاسی ایکٹیویزم کرتے ہوئے گھبرانا آتا ہے. پھر آپ آئین اور قانون کی پاسداری کو دیکھیں کہ آئین کہاں کھڑا ہے، قانون کہاں کھڑا ہے، سیاست کہاں کھڑی ہے، جمہوریت کہاں کھڑی ہے. وہ سول سوسائٹی کے ادارے جنہوں نے آوازیں اٹھانی تھیں ان کو آپ نے کیسے دبا دیا، پولیٹیکل ورکر کو کیسے دبایا ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو نظام ہے وہ ایک طاقت کی حکمرانی کے گرد گھوم رہا ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے وہ اس کو اپنے طریقے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ چلانے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، یہ جو ریموٹ کنٹرول ہے یہ مجھے بتائیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے ہاتھ میں جو کوئی ریموٹ کنٹرول ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ان کو ایک بڑی فیک قسم کی نیوز لگوائی جاتی ہیں. پہلے کہا گیا جی کہ انہوں نے عید پڑھی ہے اور بڑی انہوں نے بغل گیر ہوئے شاہ محمود قریشی کو، یہ ہوا وہ ہوا. پھر وہ تو ان کی صاحبزادی جو ہیں انہوں نے آگے کہا جی کوئی چیز نہیں پڑھنے دی گئی ان کو، تو جیل میں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کیا گیا ہے. تو جو ریموٹ کنٹرول ان کے پاس ہے وہ اب عید کے بعد کیسے اس کو یوز کریں گے؟ جی دیکھیں، عمران خان صاحب کے پاس اس وقت ایک سب سے بڑے پاپولر شخصیت ہے، وہ ووٹ بھی ان کے پاس ہے، اور مشکل حالات میں بھی انہوں نے ووٹ لے کے دکھایا ہے 8 فروری کے انتخابات میں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس میں وہ ابھی اسٹریٹ پالیٹکس کی جو صلاحیت ہے نا وہ اس طرح سے ہو. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت پارٹی یرغمال ہے، تنظیمی صلاحیتیں کمزور ہیں، میجر لیڈرشپ اندر ہے. تو اس لیے جب تحریک چلانے کی بات آتی ہے تو میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو تنظیمی صلاحیت ہے کیا وہ ایک بڑی تحریک چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جو پالیٹکس کا ریموٹ کنٹرول ہے وہ تو عمران خان کے ہاتھ میں ہے. بات عمران خان سے شروع ہوتی ہے، بات عمران خان پہ ختم ہو جاتی ہے، چاہے آپ اس کی حمایت کریں چاہے آپ اس کی مخالفت کریں. یعنی جو پالیٹکس کا سینٹر پوائنٹ ہے وہ آج عمران خان بنا ہوا ہے. عمران خان کو ڈسکس کیے بغیر، عمران خان کے ساتھ کوئی معاملات کو نیگوشیٹ کیے بغیر اور کوئی افہام و تفہیم کی پالیٹکس کو اختیار کیے بغیر بات آگے چل ہی نہیں سکتی. میں آپ کو بتاؤں، میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ بھائی بات کی ہے عمران خان کے خلاف جو آپ نے طاقت استعمال کرنی تھی وہ کر لی، آپ نے اس کو انتخابات سے باہر رکھنا تھا وہ کر لیا، آپ نے اسے بلے کا نشان لینا تھا وہ لے لیا، آپ نے اس کو ووٹروں کو ہراساں کرنا تھا وہ کر لیا، آپ نے لوگوں کو ڈرانا تھا دھمکانا تھا وہ سب کچھ کر لیا. اس کے باوجود عمران خان آج ایک ریئلٹی کے طور پہ ریلیونٹ ہے، وہ اس کی حقیقت ہے. اب اس حقیقت کو تسلیم کر کے جو لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے پاکستان آگے بڑھے گا. اور اگر ہم نے اس ریئلٹی کو تسلیم نہ کیا اور وہی ہماری سوچ ہو کہ ہم طاقت کے زور پہ ہر چیز کو کچل سکتے ہیں تو وہ اس کا نتیجہ نہ پہلے ٹھیک نکلا ہے نہ آئندہ ٹھیک نکلے گا، اور آپ کی سیاست جو ہے وہ اسی افراتفری کا شکار ہوگی. تو سلمان بھائی، یہ جو افراتفری اگر اس طرح ہی رہے گی تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ مسئلہ تو یہ ہے آپ کی اکانومی جو ہے اس کا پٹھا بیٹھ گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں
वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं वो अमेरिका जाएँगे, वो भाई जाके वहाँ पे मिन्नतें तरले करेंगे, फिर बाकी चीज़ें चलेंगी। इकॉनमी आपकी नीचे लगी हुई है, आपका गरीब आदमी जो है, ए एक 1 करोड़ आदमी मज़ीद जो है वो ख़त गुर्बत के नीचे जा रहा है। तो फिर मुल्क की तो यही हालत रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी। लेकिन अभी अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि अगले वर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान में खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। हाँ ना। अब सवाल यह है कि इस मुल्क का अगर किसी को फिक्र होती, इस रियासत की अगर किसी को फिक्र होती, तो आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आपका ख्याल है कि हो रहा होता? ये तो देखिए ना, ये जो अगर मुल्क के मफादात अजीज हैं, तो ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो मुल्क के खिलाफ हो रहा है। आप अपनी पॉलिटिक्स को भी कमजोर कर रहे हैं, आप अपनी इकोनॉमी को भी कमजोर कर रहे हैं, आप अपनी सिक्योरिटी को भी कमजोर कर रहे हैं, आप आइन और कानून को भी कमजोर कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को भी कमजोर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हमारे आम आदमी के मफादात के खिलाफ जाती है ना, रियासत के मफादात के खिलाफ जाती हैं। और जिस किस्म की महंगाई, जिस किस्म की बेरोजगारी, जिस किस्म की माशी बदहाली है, वो भी आम आदमी के खिलाफ जा रही है। तो अभी मैं डॉन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2014 से लेके 2024 यानी 10 सालों का उन्होंने एनालिसिस पेश किया है। सबसे कम ईद के ऊपर जो खरीदारी हुई है वो 2024 में हुई, इसलिए कि लोगों की जो हालत है वो कमजोर हुई है माशी तौर पे। तो ये मैं तो आपको बता रहा था कि सफेद पोस्ट लोगों ने लोगों को फोन करके कहा है कि आप हमें ज़कात के पैसे दे दें, हमें बच्चों की कपड़े वगैरह बनाने हैं। तो ये जो एक पूरा का पूरा रियासती निजाम, आपका माशी निजाम नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हमारे ताकतवर इदारे, चाहे उसमें एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे उसमें पार्लियामेंट है, चाहे उसमें जुडिशरी है, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी है, और चाहे उसमें हमारे कारोबारी बड़े बड़े तबकात है, अगर आपने रियासती निजाम की सिमत को दुरुस्त ना किया, तो इसका मतलब है कि इस रियासत के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें ये सब ताकतवर लोग जो है किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस जुर्म में शरीक हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, साथ-साथ ये भी मुझे बताएँ कि अभी आपको मालूम ही है कि 9 तारीख गुज़री है, 10 तारीख गुज़री, ये वही दिन है जब ये रिजीम चेंज का ऑपरेशन जो था वो शुरू हुआ था और इमरान खान की हुकूमत को बाहर निकाल दिया गया था। और इसको 2 साल जो गुज़रे हैं, इसमें हमने क्या खोया, क्या पाया? कुछ पाया भी है या सिर्फ़ खोया ही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पहला रिजीम चेंज नहीं है। इससे पहले भी हमने माजी में हुकूमतों को तब्दील किया और किसी को लेकर आए और किसी को निकाला। लेकिन जब भी मोरख तारीख लिखेगा पाकिस्तान के तनाजुर में, ये जो मौजूदा रिजीम चेंज था, इस रिजीम चेंज से लेकर आज तक जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, आप देखिए कि पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल डायरेक्शन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन, अपनी लीगल डायरेक्शन, अपनी डेमोक्रेटिक डायरेक्शन, अपनी इकोनॉमिक डायरेक्शन, अपनी सिक्योरिटी डायरेक्शन, हर चीज में वो डिक्लाइनिंग में गया। और वजह यह है कि ये जो एडवेंचर्स की जो सियासत हमने की ना, मुहिम जोई की जो सियासत की, और इसका नतीजा ये निकला कि कोई चीज दुरुस्त नहीं हो रही। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा क्रैक्स है वो खुद इमरान खान ने डाला, क्योंकि जिन्होंने ये एडवेंचर किया था उनकी कैलकुलेशन ये थी कि इमरान खान इसके अंदर कोई मुजामत नहीं कर सकेंगे और हर चीज आसानी के साथ हो जाएगी। इमरान खान की जो रेजिस्टेंस थी, उसने उस पूरे रिजीम चेंज के अंदर जो स्क्रिप्ट था ना, उसको नाकामी से दो चार किया, और यहां तक कि वो 8 फरवरी का स्क्रिप्ट भी जो है उन्होंने उसको नाकाम कर दिया। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि रिजीम चेंज का जो नतीजा है वो एक स्टेबल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं निकला। उसने पाकिस्तान को कमजोर किया है, उसने पाकिस्तान के रियासती इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है, उसने पाकिस्तान में बाहर जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं उनके ट्रस्ट को कमजोर किया, उनके एतमाद को कमजोर किया। लोग पाकिस्तान के अंदर जो फरजाइल किस्म का निजाम है उसको देखकर दुख होता है कि हम आज की जदीद दुनिया में किस तरह से रियासती और हुकूमती निजाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अभी मैं कल का एक क्लिप आपको दिखाऊं, सुने, जिसमें वो जो पंजाब की वजीर इत्तलात है वो हमें बता रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी 500, 600, 700 रुपए का सूट पहनती है जिस तरह से आम औरत पहनती है। यानी इससे ज्यादा मुज़ेका खेस कोई रियासती निजाम की शक्ल कोई हो सकती है जो हमारे हुक्मरान अपनी खुशनुदी के लिए अपने जो कहते हैं ना उन लोगों के साथ जो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी दिखाते हैं, ये है हमारा वो रियासती निजाम। और जिससे लोग मजाक उड़ाते हैं, अंदाजा लगाइए कि हम किस तरीके से रियासत के निजाम को चला रहे हैं, रियासत के वसाइल को अपनी जात पर, अपने खानदान पर, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और किसकी कीमत पे? आम आदमी के मफादात की कीमत पे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा निजाम, ये जो रिजीम चेंज है, इसने पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ाया,
بلکہ پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، اور اس کا کوئی اچھا امپیکٹ جو ہے وہ ہم قومی سیاست میں نہیں دیکھ سکتے۔ سلمان بھائی، یہ بڑی افسوسناک صورتحال آپ نے بتائی ہے، اس کی جو عکاسی کی ہے آپ نے، اب یقین کریں میرا دل بیٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک چیز مجھے بتائیں کہ آخر میں یہ جو ریجیم چینج آپریشن کا آپ نے 2 سال کا ذکر کیا، اور جس طریقے سے آپ نے کرب کی کیفیت میں آپ کے چہرے پہ پڑ رہا تھا، مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور بھی اس کا جو ایک کیجولٹی کہہ لیں یا وکٹم اس کا جو ہوا ہے، وہ ہماری فارن پالیسی ہوئی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ دفن ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم کسی معاملے پہ، اب دیکھیں ابھی جو ریسنٹلی انڈیا نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کے اوپر تلے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس طریقے سے وہ ہماری سوورنٹی کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے فارن پالیسی کا مذاق اڑایا ہے۔ پھر ابھی فلسطین کا ایشو دیکھ لیں، فلسطین کے ایشو کے اوپر ہماری کوئی پالیسی سامنے نظر نہیں آ رہی ہے۔ پوری دنیا چیخ چیخ کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن ہم ہیں کہ جو لوگ ان کے حق میں نعرے بھی لگاتے ہیں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو ایک آپ اگری کریں گے اس سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے ایک سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے فارن پالیسی جو بیس کرتی ہے آپ کی ڈومیسٹک پالیسیز کے اوپر، اگر آپ انٹرنلی ویک ہیں، کمزور ہیں پولیٹیکلی اور اکنامکلی، تو آپ کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس رجیم چینج کے اندر ایک اور دکھ بھی ہے، اور یہ بڑے دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اداروں پر جس طرح سے تنقید ہو رہی ہے اور جس طرح سے بال ٹو بال کمنٹری چل رہی ہے، اس نے بھی ہمارے ریاستی ادارے کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو کمزور کیا ہے۔ اب دیکھیے نا، میں تو فوج کو کمزور کرنے کا حامی نہیں ہوں، میں عدلیہ کو کمزور کرنے کا حامی نہیں ہوں، میں میڈیا کو کمزور کرنے کا حامی نہیں ہوں، میں پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کا حامی نہیں ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ سارے کے سارے سٹیک ہولڈر جو ہے اس وقت ایک کمزور وکٹ کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے، اور سارا کا سارا ملبہ کس پہ ہے کہ جی سوشل میڈیا نے ہنگامہ کر دیا، سوشل میڈیا نے ہمارے اوپر جو ہے نا تابڑ توڑ حملے کر دیے ہیں۔ کوئی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم سے بھی کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کہ ہمیں کیوں لوگ اتنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیوں ہمارے اداروں کے بارے میں، یعنی یہ جو گفتگو ہوتی تھی کہ آخری لڑائی پنجاب کے اندر سے ہوگی، وہ لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے مزاج میں، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی فکر میں اب ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ بھائی یہ سب کچھ نظام ایسے کیسے چلایا جائے گا جیسے چلایا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے جو فارن پالیسی، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے انٹرنل گیپس ہوتے ہیں اس کا فائدہ ایکسٹرنل قوتیں اٹھاتی ہیں۔ وہ بھارت بھی اٹھائے گا، وہ افغانستان بھی اٹھائے گا، وہ امریکہ بھی اٹھائے گا، وہ چائنا بھی اٹھائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ سی پیک کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ 3-4 پروجیکٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور وہاں پہ بھی پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک ڈیفیسٹ کی صورتحال نظر آتی ہے۔ تو یہ صورتحال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک آپ اپنی انٹرنل کریکشن نہیں کریں گے اور اپنی انٹرنل کریکشن کو درست کیے بغیر اور لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر آگے نہیں چلیں گے، ایک نارملائزیشن کی طرف نہیں آئیں گے، ایڈونچر سے باہر نہیں نکلیں گے، ڈیموکریسی کے اوپر یقین نہیں کریں گے، سیاسی نظام کو مضبوط نہیں بنائیں گے، تو نظام نہیں چل سکتا۔ اب آپ کو میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت شہباز شریف کی نہیں ہے، یہ حکومت محسن نقوی کی ہے۔ اب محسن نقوی کی اگر حکومت ہے تو کس کی حکومت ہے؟ یعنی پرائم منسٹر لیول کا بندہ خود یہ فرسٹریشن ظاہر کر رہا ہے ہمارے ایک جرنلسٹ دوست کے ساتھ، اور کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر یہ حکومت انہوں نے ہی کرنی تھی تو پھر ہمیں کیوں لے کے آئے ہیں؟ لیکن یہ سوال تو خود پرائم منسٹر لیول کے بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر وہ مصنوعی طریقے سے سیاسی نظام کا حصہ بنیں گے، اقتدار کے نظام کا حصہ بنیں گے، تو ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا نا۔ آپ بھی تو دیکھیں نا، اس قسم کے کھیلوں کے اندر سہولت کاری کا کردار بڑے بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، تو پھر آپ بھگتے اپنے سیاسی نظام کی قربانی دے کے اور جمہوری نظام کی قربانی دے کے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور یہی بات ہے، اور یہ پچھلے 30 سال سے خیر یہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ سلمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی افسوسناک صورتحال سے اب اجازت لیتے ہیں ناظرین سے، اور دعا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں بھی کچھ نہیں ہے لیکن یہ کسی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور معاملات کو اچھے طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں سب لوگ۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون۔